बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, साबिर शाकिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज है जनाब 29 नवंबर साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज आपसे ज़रा एक और कौमी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सियासत के बारे में और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। और इसमें पाकिस्तान का चूँकि बहुत गहरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान और चाइना आपको पता है आजकल माशाल्लाह से पहले भी थे, आजकल बहुत ज़्यादा यकजान हो गए हैं जनाब, दो कालिब यकजान जिसको कहते हैं। और उसकी रीज़न आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना इस वक्त एक अहम तरीन स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में तब्दील हो चुकी है। उनकी दोस्ती स्ट्रेटेजिक में मुआशी फील्ड भी शामिल है और इक्तसादी भी शामिल है और जनाब तिजारती भी शामिल है और दिफाई भी शामिल है। और इस वक्त पाकिस्तान जो कुछ करेगा उसका मतलब है कि चाइना उसके साथ है और चाइना जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान उसके साथ है। और ये ख़ास तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया जा रही है और बहुत ज़्यादा दोस्ती थी ट्रंप इंतज़ामिया की मोदी के साथ, मोदी सरकार के साथ। उधर चाइना जो है उसने अपनी पेशरफ्त स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त जो है वो बड़ा टेक्निकली और बहुत टेक्टिकल क्या कहना चाहिए तकनीकी एतबार से भी और हिकमत अमली के एतबार से भी बहुत अहम पेशरफ्त कर रहा है। न सिर्फ पेशरफ्त कर रहा है बल्कि पेशकदमी कर रहा है। और इंडिया को वो जहाँ जहाँ से इंडिया को तकलीफ पहुँचा सकता है और इंडिया की जहाँ जहाँ वो कहना चाहिए खून की शरियानें हैं, सप्लाई लाइन है, उसको वो काटने की कोशिश कर रहा है। और ख़ास तौर पे आपको लद्दाख का मामला आपको पता है, कोह हिमालय के सरहदों पे क्या हो रहा है, पहाड़ियों पे क्या हो रहा है वो आपको पता है। बांग्लादेश के साथ चाइना, श्रीलंका के साथ चाइना, नेपाल के साथ चाइना, ईरान के साथ चाइना अपने तिजारती और माली मुआहदे जो है वो कर चुका है और स्ट्रेटेजिकली उनको लुक आफ्टर कर रहा है, उनको बड़ी बड़ी पेशकश कर चुका है। अब आते हैं नेपाल का, तो आपको पहले से मालूम है। भूटान, चाइना ने एक और काम किया है और वो ये किया है जनाब कि भूटान के सरहदी इलाकों में भी चाइना का और भूटान का आपस में मामला था। भूटान के साथ मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब भूटान भी इंडिया से तंग है क्योंकि इंडिया ने अपनी तमाम छोटी रियासतों को, हमसाया ममालिक को बिल्कुल एक बस यूं समझें कि बड़ा चौधरी जो है वो छोटे छोटे बेचारे 2-2, 4-4 एकड़ के काश्तकारों के साथ जो कुछ करता है वही कुछ उसका रवैया था। चाइना का रवैया मुख्तलिफ है। अब ताज़ा तरीन तस्वीर आई हैं और ये तस्वीर ISI की नहीं है, इमेजेस लिए गए सैटेलाइट के ज़रिए। और अमेरिका के नशरियाती इदारे CNN नामवर है जनाब, नाम है, उन्होंने ये इमेजेस दिखा भी दिए और अब एक नई शुरू हो चुकी है बहस, बल्कि बहस नहीं, इंडिया में काफ़ी क्या कहना चाहिए बत्तियां बुझी हुई हैं। हुआ ये कि भूटान का मुतनाज़ा सरहदी इलाका, वहाँ पे चाइना ने अपनी तामीरात शुरू कर दी हैं और ये तामीरात कोह हिमालय और दरियाए तोरसा के साथ ये मुल्हक वादी है उसमें की जा रही हैं। और अमेरिकी नशरियाती इदारे का जनाब ये दावा है वो है कि इन तामीरात के ज़रिए चीन भूटान के इलाके में पेंगडा नामी गांव की तामीर के साथ डोकलाम के करीब फौजी बंकर्स की तामीर कर रहा है। और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जी। और ये चाइना डेवलपिंग एरिया अलोंग डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद इंडिया एंड भूटान ये शाया हो चुकी हैं और जाहिर कर दी गई हैं। इंडिया को भी इस खतरे से आगाह कर दिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है। आपको मालूम है कि अमेरिका और इंडिया इस वक्त मिलकर खेल रहे हैं और ये इलाका, इस इलाके की अहमियत क्या है ज़रा ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुतनाज़ इलाका चीन और भूटान दोनों अपनी ज़मीन का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन इस तनाज़े से अहम इस इलाके के साथ जुड़े भारत के मफादात हैं जनाब। इस इलाके में जिसे सिलेगोरी कॉरिडोर कहते हैं जी, कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो कॉरिडोर कहा जाता है कि अगर भारत की इसको बल्कि भारत की अगर नब्ज़ कहा जाए
یعنی شہرگ، وہی میں نے کہا خون کی شریانیں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب اس میں آسٹریلیا بھی، آپ کو پتا کہ امریکہ اور انڈیا کا آج کل اتحادی بنا ہوا ہے، تو ایک جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوریڈور بھارت اور اس کی شمال مشرقی ریاستوں کو ملانے کا صرف ایک رستہ ہے، اور صرف اس 80 میل کے علاقے پر قبضہ کرنے سے چین بھارت کو بھوٹان سمیت مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں سے بآسانی الگ کر سکتا ہے، اور اس زمین کے جغرافیائی خد و خال کی وجہ سے بھارت کا دوبارہ کنٹرول جو ہے حاصل کرنا ان علاقوں کا بہت مشکل ہو جائے گا، اور بھوٹان جو کہ بھارت کا قریبی تحادی ہے، اس اسلحے کی برآمد کے لیے بھی واحد سستا ترین یہی روٹ ہے، اور جس پر چین تقریباً قبضہ کر چکا ہے۔ اب چین تو قبضہ کر رہا ہے جناب، وہ تو کر چکا ہے کوئی ہزاروں مربع کلومیٹر پہ، تو یہ 80 میل کی ایک پٹی ہے، تو وہاں پہ قبضہ کر چکا ہے، تو اور اس قبضے کے نتیجے میں کون کون سی ریاستوں سے بھارت کا جو سلسلہ ہے منقطع ہو جائے گا، اور مغرب وہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ ریاستیں ہیں جناب 80 میل کا یہ علاقہ ہے، اور شمال مشرقی ریاستیں، اور یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا جو ہے علاقے اس کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں چین نے ان الزامات کی تردید کی ہے، اور کیا ہے کہ جب ہم اپنے علاقے میں تعمیرات کر رہے ہیں اور اس میں کچھ غلط نہیں۔ اب یہ ایک اور مزے کی بات ہے کہ چین جو ہے، وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ علاقے پہ چین کا کلیم ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں جو ہم نے حل طلب تھے، اور اب ہم اپنے علاقے اپنے پوزیشن میں لے رہے ہیں، یہ سمپل۔ اور بھوٹان سے منقطع، چین بھارت کو بھوٹان سمیت مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں سے الگ کر دے گا، تو چین کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے علاقے ہیں جناب، اور ہم اپنے ہی علاقے پہ تعمیرات کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کی تاریخی اعتبار سے بالکل درست ہے۔ ان اقدامات کے ساتھ چین نے بھوٹان پہ بھی واضح کر دیا کہ جناب اس کے چین کے ساتھ سرحدی پہاڑی علاقے کا علاقہ متنازع نہیں بلکہ چین کا حصہ ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ چین کی سرحدیں 14 مختلف ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، جس میں پاکستان سر فہرست ہے، اور جن ممالک کے ساتھ ہمارے سرحدی تنازعات تھے وہ ہم دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کر چکے ہیں۔ بھوٹان اور بھارت کو کافی لیوریج دینے کے باوجود یہ ممالک کچھ طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور مسائل مذاکرات سے حل کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے، چائنا یہ کہتا ہے کہ ہم پھر خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو اب برطانوی نشریاتی ادارے کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے یہ اقدامات بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں، کیونکہ چین اور بھارت کا تنازعات بھوٹان کا کردار صرف ایک سینڈوچ کی مانند ہے، لیکن بھارت کا اتحادی ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ کہنے کے تو چین اور بھارت کے لداخ تنازع پر مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن جناب چین نے مفتوحہ علاقوں سے فوجوں کی واپسی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ ہم آپ کے علم میں ہے کہ بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن چین جن جن علاقوں پہ قبضہ کر چکا ہے وہاں پہ وہ اپنی پوزیشن مستحکم کر چکا ہے، وہاں سے وہ واپس نہیں جا رہا۔ وہ ان کو لالی پاپ دے رہا ہے انڈیا کو، اور انڈیا کو لالی پاپ نہیں دے رہا، انڈیا کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ علاقے میرے ہیں، میں نے واپس لیے ہیں، آگے بات کریں کہ انسان بننا ہے یا نہیں بننا، بہیو کرنا ہے یا نہیں کرنا، امریکہ کا اتحادی بننا ہے یا پھر پڑوسیوں کے طور پہ ایک اچھے پڑوسی کے طور پہ مل کر رہنا ہے تمام پڑوسیوں کے ساتھ، صرف چائنا کے ساتھ نہیں، تمام پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو وہ علاقے واپس نہیں کر رہا، تو یہ جو نئے علاقے
بھوٹان سے جو ان کا تنازع ہے وہ 80 میل کی پٹی، اگر وہاں پہ وہ اپنے بنکر بنا رہا ہے تو وہ بھی واپس نہیں کرے گا۔ اب پہلے امریکہ، اب برطانیہ بھی یہی بات کر رہا ہے اور انڈیا کو وارن کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اب لداخ میں اپنے فوجیوں کے لیے وہ موسم سرما کا تمام ضروری سامان پہنچا چکا ہے، خیمے شیمے ہر چیز، بنکر، ٹینکس، ایئر میزائل سسٹم سمیت اسلحے اور میڈیکل کا سارا سامان، ان کے ساتھ فوجیوں کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے -20 ڈگری ٹمپریچر کے پیش نظر اضافی بجلی اور حرارت مہیا کرنے کے آلات بھی پہنچا دیے گئے ہیں، کیونکہ چند روز قبل بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ چین مذاکرات کے 8 دور کر چکے ہیں، یہ مذاکرات کب مکمل ہوتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیئر انڈین فیلوز کہ یہ مذاکرات کبھی پورے نہیں ہونے، اور یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ چائنا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اس خطے میں رہنا ہے تو ہمسایوں کے ساتھ سارے مل کے ہمسایوں کی طرح مل جل کر رہیں، بھائی چارے کی طرح رہیں، اور اگر آپ نے امریکہ کا کھیل کھیلنا ہے تو پھر آپ کے لیے جوتے ہیں مستقبل میں بھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو سمجھائیں، مودی کو، بی جے پی کو، RSS کو، اجیت ڈوبل کو، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ پورے کے پورے ہندوستان کو جلا دیں گے یہ جو کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور امریکہ جس کا بھی دوست ہوا آج تک اس کو کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ اس کو ماری پڑی ہے، اور پاکستان سے زیادہ تجربہ کسی کا نہیں۔ پاکستان بہت زیادہ تجربہ رکھتا ہے امریکہ سے ڈیل کرنے کے معاملے میں، آپ کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب بھارت کی وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ وہاں پہ بھارت کی بالکل نہ ہونے کے برابر سچویشن ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ لباس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لداخ کے لیے مخصوص کیے دستوں کی افرادی قوت میں اضافہ کے ساتھ انجینئرنگ کی صلاحیتوں اور آرٹلریز، ٹینکس اور دیگر اسلحے کے ذخائر میں بھی اضافہ کر دیا جناب، جس کے بعد بھارت میں بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنے والے میڈیا ادارے اپنی ترجیحوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے PLA کو واضح پیغام دیا کہ بھارت اپنے دفاع سے غافل نہیں، لیکن جناب اس کا یہ ایک کیا کہنا چاہیے، احمقوں کی جنت میں آپ رہ رہے ہیں، اس سے نکلیں۔ امریکہ سے ڈرون طیارے بھی خرید لیے انڈیا نے، اور چین کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر نصب بھی کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو نیا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا بھی کہ جناب جاسوسی کے آلات سرحدی باؤنڈریز پہ لیے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب انڈیا کیا کر رہا ہے جواباً جی؟ فوجی اعتبار سے بالکل فارغ۔ اب انڈیا وہی کام کر رہا ہے جو امریکہ کر رہا ہے، اس کی سوشل ویب سائٹس جو ہیں وہ بند کر رہا ہے، اور 170 موبائل اپلیکیشن جو ہیں اس پہ پابندی لگا چکا ہے۔ اور اس میں بھارت کی جانب سے جناب جو نام دیا جا رہا ہے اس کو، اور چین کی بھوٹان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں پیش قدمی کے رد عمل کے طور پہ اس کے پاس یہی ہے۔ لداخ کے علاقے گئے اور پینگانگ جھیل کے علاقے گئے، کوہ ہمالیہ کی سرحدوں پہ کوئی 1000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ، بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس پہ بھی قبضہ ہو گیا، اور اپنے فوجی بھی مروا لیے، علاقے بھی چلے گئے۔ اور جواباً انڈیا اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا کے کیا کر رہا ہے راجناتھ سنگھ؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جناب جو ایپس ہیں وہ بند کر رہے ہیں، موبائل ایپس بند کر دی، ہم نے انتقامی کارروائی کر دی، یہ بچوں والی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اجیت ڈوبل سری لنکا کے دورے پر گئے جناب، اور وہاں پہ بھی انہوں نے وہاں پہ کوئی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، وہ ملاقات ناکام ہوئی۔ سری لنکا اگر پومپیو کو جواب دے سکتا ہے تو اجیت ڈوبل کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ کیونکہ سری لنکا اور چائنا کے درمیان بھی شراکت داری ہے جناب، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، معاشی ترقی، اور وہ بھی دوستی اور بھائی چارے کی بنیاد پہ۔ اور جرمنی کی آڑ میں بھوٹان کو امریکہ اور نیٹو کی جانب سے مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کملے کتے ہر نم اگر لگے۔ اور بھوٹان جرمنی اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشنز، اب آپ اندازہ کریں جرمنی کہاں اور بھوٹان کہاں، اور چائنا کدھر۔ بھارت نے پاکستان سے دہشت گردی کے الزامات کا سلسلہ تیز کر دیا۔ امریکہ نے بھی چین کی طرف سے بھارت کے سرحدی علاقوں میں تعمیرات پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے، چین کی پیش قدمی سے خبردار کیا ہے۔ اکنامک ٹائمز جناب مسلسل یہ کر رہا ہے، اور اب امریکہ سے یہ مدد مانگ رہے ہیں۔ امریکہ جواباً انڈیا سے کہتا ہے کہ جناب آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ چین کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی
فوجی اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں تو امریکہ بھی تیار ہو جائے گا، ورنہ تو امریکہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے گناہ بھی کسی کو نہیں دیتا، اپنے مفاد کے بغیر وہ بھی گناہ بھی تب دیتا ہے جب اس کو اس سے زیادہ فائدہ ہونا ہو۔ تو چین کے اپلیکیشن پابندی، چین جو ہے وہ اب اس معاملے کو لے کے جا رہا ہے WTO میں، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت آپ اس طرح کے اقدامات کر نہیں سکتے انتقاماً اور بلا وجہ۔ اور اس کے ساتھ جناب صدر جو چائنا کے صدر ہیں وہ 2027 تک چینی فوج کو دنیا کی سب سے جدید اور بہترین فوج بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چینی حکومت نے مشیران نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ جناب بائیڈن کمزور صدر ثابت ہوں گے اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ کسی وقت بھی جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اب یہ چین کے تھنک ٹینکس اور چین کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بائیڈن جو ہیں وہ کمزور صدر ثابت ہوں گے، اور یہ ٹائمز آف انڈیا کی سٹوری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ ٹائمز آف انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بائیڈن از اے ویری ویک پریزیڈنٹ could start was China's against advisor، چائنیز گورنمنٹ ایڈوائزر نے کہا ہے جناب۔ تو اب باقی بات آپ سمجھ جائیں، تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب پوری دنیا میں۔ تو یہ کیا کرنے والے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چائنا 2027 تک اپنا پلان بنا کے بیٹھا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جناب امریکہ کیا پلان کرے گا، جو بائیڈن کیا سوچ رہے ہیں۔ ظاہر انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، اگر وہ دنیا میں کی قیادت کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ہیں۔ تو یہ تھی سچویشن جناب، دیکھتے ہیں اب انڈیا کیسے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔